खुशामदीद लिसनर्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट एपिसोड ऑफ मेरी रूह में उतर ज़रा बाय अनाया अहमद। अब उन लोगों ने डायरेक्ट कॉल इर्तिज़ा को खड़का के बातें सुनाई थी कि उसकी अमीर बीवी ने बदतमीज़ी की है। वो जो पहले ही कोर्ट में खुआर हो रहा था, गुस्से से भरा घर पहुंचा था। रबाब किधर है वो? जाओ हिफ्जा, उसको बुला के लाओ। इर्तिज़ा आते ही दहाड़ा, खुदा खैर करे आते ही शुरू हो गए हो। सब खैर तो है ना? ना सलाम ना दुआ, फहमिदा ने पूछा था। हिफ्जा भाभी को बुलाने भागी थी। आपको तो उसके करतूतों का जैसे पता ही नहीं है। दे ओ ढील, हमारे घर की बातों में उसको बोलने का हक किसने दिया है? इर्तिज़ा ने अब माँ से कहा था। क्या बोल रहे हो तुम? खुद को ठंडा रखो, गुस्से में हमेशा उल्टा सीधा बोल जाते हो। फहमिदा ने उसको डपटा था, मगर उसका गुस्सा कहाँ ठंडा होने वाला था। क्या हुआ? रबाब ने गुस्से में देखा तो अंदर आते पूछा था। ले जी, आ गई हैं मलकानी साहिबा। आपके होते हुए भला खैर हो सकती है? इर्तिज़ा ने खूंखार नजरों से उसको घूरा था, जो इस वक्त हिफ्जा की फ्रॉक और खुली शलवार पहनी हुई थी, क्योंकि इर्तिज़ा को उसका ऊट पटांग हुलिया नहीं था पसंद। मगर इस वक्त इर्तिज़ा तो कोई और ही इर्तिज़ा लग रहा था। क्या कह रहे हैं आप इर्तिज़ा? रबाब परेशान होती पूछ रही थी। आज जो लोग आए थे उनके साथ बदतमीजी क्यों की? इर्तिज़ा मुद्दे पे आया। उफ, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। रबाब ने सुक्का सांस लिया। शट अप! किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? तुम्हारे लिए ये कोई बात नहीं। बदतमीजियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तुमने। ना कोई तरीका ना सलीका, तहजीब नाम की चीज तुम्हें छू के नहीं गुजरी। इर्तिज़ा ने उसको सुर्ख नजरों से घूरते हुए पूछा था। इर्तिज़ा, फहमिदा बेगम ने टोका था। नहीं आंटी, बोलने दे इनको आप, रबाब ने कहा था। आपको पता है मैं क्यों बोली थी उनके सामने? बकौल आपके बदतमीजी की तो वजह यह थी कि उनको तहरीम आपी नहीं, आपके कारोबार में शराकत चाहिए थी। वो लालची लोग हैं। रबाब ने कहा था। व्हाट रबिश! क्या लालची? आजकल हर कोई अपना मफाद सोचता है। वो अलग बात है कि कोई पैसे की डिमांड रख लेते हैं तो कोई कुछ। लीव इट। तो तुम्हें क्यों मरोड़े उठ रहे थे? रबाब की आंख पहली बार नम हुई थी। वो अच्छी तरह समझ गया था कि ये बात किसको सुनाई गई थी। तो वो जो पिछले दिनों खुश फहमियों के महल तैयार कर चुकी थी कि उनका रिश्ता प्यार पे कायम हो रहा है, वो इमारत लर्जी थी। मगर इर्तिज़ा, आज वो लोग ये डिमांड कर रहे थे तो कल कुछ और मांगते। रबाब ने उसको समझाना चाहा था, मगर मुकाबिल उसका इर्तिज़ा नहीं था। शायद तुम्हारे इस सारे मामले से क्या लेन देन है? मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हें किसने हक दिया बोलने का? इर्तिज़ा दहाड़ा था। आप फिक्र क्यों करते हैं? रिश्ता और आ जाएंगे, इससे भी अच्छे। इनफैक्ट हमारी फैमिली में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। रबाब उसके उखड़े हुए लहजे की बजाय सुलहजो अंदाज में बोली। अच्छा रिश्ता? तो वो अच्छा रिश्ता तुमसे नहीं किया किसी ने? आई बड़ी फैमिली वाली। इर्तिज़ा की बात ने रबाब को झंझोर डाला था। वो प्यार की इमारत पूरे कद से जमीन बोस हुई थी। वो तन फन करता निकलता चला गया था। इतनी जिल्लत, इतनी तजलील, इतनी बेजारी। आंसू टूट के गाल पे फिसलते थे। फहमिदा, तहरीम और हिफ्जा उसको दिलासे देती प्यार करती रही थी। वो खामोश खाली नजरों से इन सबको देखती रही थी। शोहर से अपने लिए ये अल्फाज सुन के वो और भी क्या कर सकती थी। अगले दिन कोर्ट में समाअत थी। आरिफ सुबह जल्दी ही उठ गया था। परेशानी हद से ज्यादा थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक कमरा खोल के अंदर गया था। सामने पड़े वजूद को देख के वो जब्त खो बैठा। हशाम! आरिफ की जबान से एक लफ्ज निकला था, सिसकी नुमा आवाज। उसका जब्त टूट गया था। तभी कोई दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ था। आरिफ बेटा, बुरी बात, अभी अभी वो सोया है, यूं तंग न करो उसे। शहरिश फुप्पो ने उसको डपटा था। फुप्पो, वो अजियत से बोला था। मेरी जान, वो बिल्कुल ठीक है अब। तुम्हारी मेहनत और कोशिश से वो कोमा से बाहर आ चुका है। बस उसको कुछ वक्त लगेगा ये सब एक्सेप्ट करने में, फिर हम सब पाकिस्तान चले जाएंगे, शहरिश फुप्पो ने उसको कहा था। शहरिश की पाकिस्तान से अचानक आने की वजह भी पिछले हफ्ते हशाम का कोमा से बाहर आना था। आरिफ ने डॉक्टर्स की बेस्ट टीम को हायर कर रखा था, जो 24 घंटे उसकी निगरानी के लिए आसपास रहते थे। अपनी टफ रूटीन से भी वो 2 घंटे ज़रूर लेता था जब वो हशाम के पास रहता, उसके बेहोश वजूद से बातें करते, उसको प्यार करता। बिलाखिर वो उनको वापस मिल गया था। ये सब राज था शहरिश, आरिफ और इर्तिज़ा के बीच। जब डॉक्टर्स ने एहतशाम के मरने की खबर सुनाई थी
اور حشام کے بچنے کی 20% چانسز کا ذکر کیا تھا تو عارب نے ڈاکٹر کو یہ بات راز رکھنے کا کہا تھا۔ وہ سب انتظامات کروا کے حشام کو ارتضیٰ کے ساتھ بھیج کے خود پاکستان رہا پھر خود بھی کچھ دن بعد روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات کو راز اس لیے بھی رکھنا چاہتا تھا کہ اگر حشام بچ نہ سکا تو جو اس کے بچنے کی امید اس کے بوڑھے ماں باپ نے لگا لی ہوگی وہ ایک بار پھر ٹوٹ جائے گی۔ احتشام کے ساتھ کسی اور لاوارث کو دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کے آفس کے لیے نکلا تھا جب عناب اس کو یوں ہی گھومتی نظر آئی تھی۔ آفس نہیں جانا آج یا لیٹ آؤ گی؟ عارب کا لہجہ سنجیدہ تھا، کوئی شوخی نہ تھی۔ میں آج آفس نہیں آؤں گی، عناب نے کہا تھا۔ وجہ؟ عارب نے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج ریان کا برتھ ڈے ہے تو اس سے پہلے کہ عناب بات پوری کر دی عارب چلا اٹھا۔ انف! عارب دہاڑا تھا۔ عناب سہمی، جب ایک دفعہ بات کہہ دی ہے تو تمہاری عقل میں فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا چاہتی ہو کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں؟ پھر وویلا مت کرنا، آئندہ مجھے وہ تمہارے آس پاس نظر نہ آئے۔ عارب نے ترش لہجے میں کہا تھا۔ وویلا کرنا تو اب قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ ملکوں کے خون میں تو بے حسی شامل ہے، دوسروں کو رلائے بغیر ان کا گزارا کہاں ہوتا ہے۔ عناب نے بھی کوئی لحاظ نہ کیا تھا۔ عناب، تم یہ فضول رویہ اپنا کے مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ میں بحث کو طویل نہیں کرنا چاہتا، بس جو بات بولی ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ عارب نے بے لچک انداز میں کہا تھا۔ اور کیا سختی کریں گے ویسے؟ آپ میرے پاس لٹانے کو بچا بھی کیا ہے؟ 2 سال پہلے بھائی چھین لیا، اب مجھے بھی اپنا نام کروا لیا۔ عناب استحاضیہ ہنسی تھی۔ بس! عارب نے ہاتھ میں پکڑا کپ دور پھینکا تھا اور عناب کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ یہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا انسان دیکھو، بھائی ہے میرا چھوٹا۔ عارب نے اس کو اندر لا کے چھوڑا۔ وہ ساکن کھڑی اس لاغر وجود کو دیکھ رہی تھی۔ 2 سال پہلے کی جنگ میں تمہارا بھائی اکیلا نہیں آیا تھا، میرا گھر بھی جلا تھا۔ میرا ایک بھائی موت کو گلے لگا چکا ہے۔ یہ جو تم کہتی ہو کہ ہم نے مارا تو سن لو، یہ شاہ کے کارنامے تھے، ان کی شفاقی کی بھیٹ چڑھے تھے سب۔ عارب اس کے کانوں کے پردے کھول رہا تھا۔ اس نے ہر وہ بات کہہ ڈالی تھی شروع سے آخر تک۔ عناب سن کھڑی تھی۔ وہ لوگ تو عظیم تھے۔ بے حس ملک تو ہیں ہم بے حس، ہم کمزوروں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بابا نے اپنا گھر بھی تباہ کر دیا، آج تک وہ انصاف کے لیے بھٹک رہے ہیں۔ میری اکلوتی جان سے پیاری بہن کو خاندان والوں کی باتیں سننی پڑی، اس کا رشتہ ٹوٹا اس دشمنی کے طانے سے۔ ہماری دشمنی بھلا تھی ہی کب؟ ہم تو انصاف کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ میرے بہن اور بہنوئی پہ حملہ کیا گیا، وہ بچ گئے تو وکیل کو مار ڈالا، آج پھر پیشی ہے۔ دعا کرو کہ ملک ہار جائیں تاکہ تمہارے بدلے کی آگ تو بجھ سکے۔ وہ کہتا اس کو یہاں چھوڑے باہر نکل گیا تھا، وہ وہیں ڈھہ گئی تھی۔ یہ انکشاف سن کے نیکسٹ سین بلاخر وہ گھڑی آ ہی گئی تھی جب سب کو قربانیوں کا پھل ملنا تھا۔ رحمت شاہ کے پچھلی رات ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹل میں زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ کمال شاہ کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ ہر دل کو سکون مل گیا تھا۔ مشتبہ ملک سجدہ ریز ہو گئے تھے، ان کی محنت ضائع نہیں گئی تھی۔ انہوں نے ارتضیٰ کو گلے لگایا تھا جو ہر قدم شانہ بشانہ رہا تھا۔ سارے گاؤں میں خوشی کا سا سما تھا، جیسے کسی ظالم جادوگر سے چھٹکارے کے بعد ہر چیز صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ گاؤں کا بھی یہی سما تھا۔ سب حویلی کے ارد گرد جمع خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ارتضیٰ گھر پہنچا تو جو خبر سننے کو ملی وہ اس کو ہلا گئی تھی۔ رباب حویلی چلی گئی ہے۔ ارتضیٰ کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا تھا۔ جو دل میں آئے وہ کرے، میری بلا سے شوہر کی تو کوئی عزت نہیں ہے اس کی نظر میں۔ وہ غصے سے بل کھاتا کمرے میں پھر رہا تھا۔ ارتضیٰ، فہمیدہ بیگم نے دروازے سے اس کو آواز دی تھی۔ ماما آپ آئیں اندر، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ رباب کیوں چلی گئی حویلی؟ فہمیدہ بیگم نے سوال کیا تھا۔ مجھے کیا پتا، اس کو کون سا کسی کا ڈر ہے؟ ارتضیٰ چڑھا۔ یہ بات مجھے تمہاری بہت بری لگی ہے، غصے میں سامنے والے کو 2 کوڑی کا کر دیتے ہو۔ سامنے والے کی بھی کوئی عزت نفس ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کل بھی تم نے بچی کو بیزا ڈانٹا، آج بھی اس کی ہی غلطی نظر آ رہی ہے۔ خود سوچو، اگر ان لالچی لوگوں میں ہم تحریم کو بیاہ بھی دیتے تو ان کے مطالبوں کا سلسلہ بڑھنا ہی تھا، گھٹنا نہیں تھا۔ فہمیدہ بیگم نے اس کو سمجھایا تھا۔ ٹھیک ہے آپ کی بات بھی، مگر وہ گھر چھوڑ کے کیوں گئی ہے؟
یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارتضیٰ نے کہا تھا۔ تم دونوں میاں بیوی ہی بہت عقل مند ہو، یہ بات تم خود ہی پوچھ لیتے اس سے۔ آج 31 دسمبر ہے، مجھے 1 جنوری کو اپنی بہو گھر چاہیے، ورنہ تم بھی اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لینا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گھر لے کے آنا ہے۔ فہمیدہ بیگم اس کو وارن کرتی باہر نکل گئی تھی۔ ماما، وہ چڑا تھا۔ فہمیدہ ہنستی باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کے رباب کا نمبر ملا چکا تھا۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ ہیلو، نسوانی آواز ابھری تھی مگر یہ رباب کی نہیں تھی۔ حمیدہ بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں، اطلاع دی گئی۔ رباب کو فون دو، ارتضیٰ بول رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے اپنا نام یوں لیا تھا جیسے وہ بھاگی بھاگی آ جائے گی۔ چھوٹی بی بی آپ کا فون ہے، اس نے وہیں سے ہانک لگائی تھی۔ یہاں میری پتنگ کٹنے والی ہے، تمہیں فون کی پڑی ہے۔ رباب کی آواز ہوا کے زور پہ سوار اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ارتضیٰ تڑپ اٹھا تھا۔ کوئی بے تکا کام رہ نہ جائے تم سے کرنے کے لیے رباب بی بی۔ ارتضیٰ سلگ اٹھا تھا۔ جی وہ بی بی جی پتنگ اڑا رہی ہیں، وہ لڑکی منمنائی۔ اس سے بولو ارتضیٰ کا فون ہے۔ ارتضیٰ نے پھر کہا تھا، بی بی جی کسی ارتضیٰ کا فون ہے۔ لڑکی نے اب پھر پتنگ اڑاتی رباب کو کہا تھا، کون ارتضیٰ؟ میں کسی ارتضیٰ کو نہیں جانتی، کہہ دو آئندہ فون مت کرے۔ رباب چیخی تھی۔ ارتضیٰ جانتا تھا کیا ری ایکشن آئے گا۔ سن لیا صاحب جی؟ ملازمہ نے تصدیق چاہی تھی۔ میں رباب بی بی کا شوہر ہوں۔ اگر بی جان کو پتہ لگ گیا نا کہ رباب اوپر کیا کر رہی ہے اور تم اس کے ساتھ ہو تو جانتی ہو کیا ہوگا۔ ارتضیٰ نے گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا چاہا تھا۔ کیا دولہا صاحب؟ نہ جی، بی جان کو مت بتائیے گا، وہ تو رباب بی سمیت مجھے بھی اڑا دیں گی، وہ ہکلائی تھی۔ چلو پھر جیسا کہتا ہوں نا ویسا کرو، فون اپنی بی بی جی کے کان پہ لگاؤ، کہنا کسی اور کا فون ہے ورنہ۔ ارتضیٰ نے دھمکایا تھا۔ بی بی دھیان سے، آپ گر جائیں گی۔ فون سے آواز آ رہی تھی، اوئے پپو، اگر تم نے میری پتنگ کاٹی نا تو جب گھر آؤ گے تو جوتے ماروں گی، سمجھے؟ رباب کسی کو دھمکا رہی تھی۔ بی بی جی آپ کی دوست مناہل کا فون ہے، ملازمہ نے کہا تھا، لاؤ دو۔ رباب چہکی۔ مناہل یار آ جاؤ، اتنا مزہ آ رہا ہے، میں پتنگ اڑا رہی ہوں۔ رباب اپنی مستی میں بولی تھی۔ ارتضیٰ حیدر عرض کر رہا ہوں، اگر فون بند کیا تو ڈائریکٹ بی جان کے پاس آ جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ بات سن لو۔ ارتضیٰ نے دھمکایا۔ رباب نے چپ رہنا مناسب سمجھا۔ تو مسز ارتضیٰ حیدر، اپنا سامان ان پیک کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، جیسے گئی ہو ویسے واپس آ جاؤ۔ دوسری صورت میں میرے پاس بہت سے طریقے ہیں، اور ہاں، ان اونٹ پٹانگ حرکتوں سے اگر میری بیوی کو چوٹ لگی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو، حکم دے گئے، کر لیں جو ہوتا ہے۔ رباب بھی چیخی تھی۔ نیکسٹ سین۔ عارف کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہ تھا، البتہ عناب سے مکمل کنارہ کیا ہوا تھا۔ بولنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہ کر رہا تھا۔ عناب نے سب سہرش کو بتا ڈالا تھا، انہوں نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اگلی صبح اس وقت وہ سب حشام کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ کیا لوگے ناشتے میں؟ شامی؟ عارف نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے بال بکھیرے تھے۔ جو آپ کھائیں گے؟ شامی نے بھائی سے کہا تھا۔ شامی، تم یہ پراٹھا کھاؤ، قیمہ والا، ساتھ یہ لو چٹنی، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ عناب نے اس کے سامنے گرما گرم پراٹھا رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شامی نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اس کی بھابھی تھی، معصوم سی لڑکی۔ عارف نے اس کو اگنور کیا تھا۔ پھپھو، یہ ہیوی ہو جائے گا، شامی یہ نہیں کھائے گا، عارف نے کہا تھا۔ عناب کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ نہیں بھیا، میں یہی کھاؤں گا۔ شامی نے رباب جیسی معصوم سی بہن کا دل ٹوٹتے دیکھا تو بولا تھا، لائیں بھابھی، شامی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی؟ عارف نے دانت پیسے۔ بھائی، ہم گھر کب جائیں گے؟ ماما، بابا، بی جان اور رباب کے پاس؟ حشام نے پوچھا تھا۔ ہاں، میں تو بتانا ہی بھول گیا، تم لوگ کل شام کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہو۔ پھپھو، ان سے بھی بول دیجیے گا اپنا سامان پیک کر لیں، یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گی۔ عارف نے عناب سے مخاطب ہوئے بغیر شہرش کو کہا تھا۔ عناب تڑپ اٹھی۔ میں کیوں؟ عناب نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں عارف، یہ تمہارے ساتھ ہی آ جائے گی، اپنی بیوی کو ساتھ لانا اپنے۔ تم نے بھی تو اس ہفتے آنا ہے نا، شہرش نے کہا تھا۔ نہیں پھپھو، بہتر ہوگا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، یا پھر ارباز کے پاس چلی جائیں گی۔ عارف فیصلہ سناتا کھڑا ہو گیا تھا۔ عناب رو پڑی تھی۔ عناب میری جان، وہ ابھی غصے میں ہیں، تم فکر نہ کرو، شہرش نے اس کو چپ کروایا تھا۔ نہیں، میں ارباز بھائی کے پاس چلی جاتی ہوں، بوجھ لگتی ہوں نا ان کو۔ عناب روحانسی ہوئی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ گھر چلیں گی اپنے۔
دیکھ لیں گے آپ کے اس اکڑو شوہر کو بھی۔ شامی نے اٹھ کے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے معاف کر دیں آپ سب لوگ، اتنے اچھے ہیں اور میں انا پھر رو پڑی۔ اوہو، اب زیادہ ایموشنل نہ کریں مجھے، اٹھے پیکنگ کرتے ہیں، پھر آپ نے اپنے ساس سسر سے ملنے کے ریہرسل بھی کرنی ہے۔ شامی نے لقمہ لیا تھا۔ وہ تینوں ہنس پڑے تھے۔ عارف پھپھو اور شامی سے صبح ہی مل گیا تھا، جبکہ اناب کو مخاطب بھی نہ کیا تھا۔ شام کو وہ افسردہ دل لیے واپس پاکستان آ گئی تھی۔ اس سرپرائز پہ حویلی کی در و دیوار جی اٹھی تھی۔ ملک، بلکس بیگم، بی جان اور رباب سمیت گاؤں والے بھی خوش تھے۔ وہ لوگ تو جی اٹھے تھے حشام کو زندہ پا کے۔ صدقے میں بکرے دیے گئے، ساتھ میں بہو کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ رباب تو ہوا میں اڑتی پھر رہی تھی۔ 3 دن بعد ایک بڑی سی ضیافت رکھی گئی تھی حویلی میں، جس میں سب نے شرکت کرنی تھی۔ عارف بھی پاکستان آ رہا تھا۔ آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اناب بوکھلائی پھر رہی تھی۔ شہرش پھپھو کے سامنے وہ رو پڑی تھی۔ ایک دن بھی فون نہیں کیا، یہاں آ کے بھی یہی سلوک کریں گے، اتنا ناراض ہو گئے ہیں، بات تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ اناب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دیکھنا تم جب آئے گا سب کان کھینچیں گے اس کے، بس اب تم نے اس کو منانا ہے۔ رو مت، اچھے سے تیار ہو جا کے، اور ہاں، آج سے تم عارف کے کمرے میں ہی رہو گی، شہرش نے حکم دیا تھا۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ عارف نے حویلی میں قدم رکھا تو اناب کا دل دھڑکا تھا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، اوپر اسکن کلر کی جیکٹ پہنے خوبرو شہزادہ سب سے مل رہا تھا۔ ساتھ ارباز بھی تھا۔ ارباز سب سے مل کے بہن کو ملنے چلا گیا تھا۔ ہر سو خوشی ہی خوشی تھی۔ اناب کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ جاؤ، جا کے فریش ہو لو، بی جان نے کہا تھا۔ اور سنو، اگر زیادہ اناب کو تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہرش پھپھو نے اس کا کان مروڑا تھا۔ جو آپ کی اناب نے تنگ کیا تھا مجھے اس کا کیا؟ عارف نے شکوہ کیا تھا۔ عارف، وہ پاگل رو رو کے تمہاری بے اعتنائی میں آدھی رہ گئی ہے، شہرش نے اس کو ڈپٹا تھا۔ اچھا، یقین نہیں آتا؟ عارف ہنسا تھا۔ پٹو گے اب تم، شہرش نے اس کو کہا تھا۔ عارف اٹھ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر میں نے اپنی بھابھی کو اداس دیکھا تو آپ کی خیر نہیں۔ کیوں شامی؟ رباب نے عارف کو کہا تھا۔ بالکل، شامی نے بھی حامی بھری۔ تم لوگوں کو بعد میں دیکھتا ہوں، عارف کہتے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ لائٹ کس خوشی میں بند کی ہوئی ہے؟ عارف جھنجھلایا۔ لائٹ آن کی تو سامنے کی وہ دشمن جان بیٹھی ہوئی تھی، بلیک سوٹ پہنے، اوپر گرم شال اوڑھی ہوئی تھی۔ رو رو کے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، بال چہرے پہ آ رہے تھے۔ عارف اس کے پاس گیا تھا۔ اناب نے بھی سرخ آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ عارف کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا، ہاتھ بڑھا کے اس کو مقابل کھڑا کیا تھا اور اس کو خود میں سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہک دک کھڑی رہ گئی تھی اس جرأت پر۔ کچھ پل گزرے، عارف ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ جب دور نہیں رہ سکتی تو جتن کیوں کرتی ہو مسز ملک؟ عارف نے اس کا شرمایا ہوا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تھا جو اس کی قربت میں سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ تو ناراض تھے نا؟ اناب نے پوچھا تھا۔ ہاں، تو وہ ابھی بھی ہوں، عارف پھیلا۔ مناؤ مجھے، عارف کہتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ نہیں مناؤں گی، اتنے دن آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، ڈانٹا اتنا مجھے، اناب کہتے ساتھ رو پڑی۔ عارف نے پیچھے مڑ کے اس کو بازوؤں میں لے لیا تھا۔ یار، تم مجھے ڈانٹ لو مگر رو مت، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ ماجرا ہو گیا ہے ملکہ عرب، عارف نے اس کو چھیڑا تھا۔ تو آپ کے کام ہی ایسے ہیں، اناب نے کہا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ عارف نے حصار تنگ کیا۔ کوئی گستاخی کر سکتا ہوں؟ عارف نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے پہلے تو پوچھ کے کرتے ہیں، یا کی ہے ابھی؟ اناب نے چوٹ کی تھی۔ عارف کا کہکا پڑا تھا۔ ہٹے، اب مہمان آ رہے ہیں، ریڈی ہو جائیں، مجھے بھی ہونا ہے۔ اناب نے اس کو ہٹایا تھا۔ نہایت ہی غلط ٹائم پہ دعوت رکھی ہے ویسے، عارف نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ عارف اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے اناب نے اس کو گھورا تھا۔ اوکے ملکہ عرب، عارف منہ بناتا فریش ہونے چل دیا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ حویلی کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ رباب سب مہمانوں سے مل رہی تھی۔ وہ فروک میں ملوث شہزادی لگ رہی تھی، ہلکا ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کی نظر فہمیدہ آنٹی لوگوں پہ پڑی، ان کی طرف لپکی تھی، اب کو گلے ملتی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اندر آتے ارتضا کا دل کیا اس کو دل میں چھپا کے کہیں لے جائے۔
سب سے مل کے آگے بڑھ گئے تھے تو ارتضیٰ نے بھی بازو واہ کیے۔ رباب نے آنکھیں نکالی تھی۔ گھر والے کو کوئی لفٹ نہیں، ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ رباب سر جھٹکتی اندر جانا چاہ رہی تھی مگر اس کا ہاتھ ارتضیٰ کی مضبوط گرفت میں آیا تھا۔ چھوڑے مجھے، رباب نے احتجاج کیا مگر ارتضیٰ اس کو گاڑی میں بٹھا کے گاڑی بھگا لے گیا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، میرے گھر میں فنکشن ہے اور آپ یہ سب۔ رباب چیخی تھی۔ لو یو ٹو سویٹ ہارٹ۔ رباب اپنی بات کے جواب میں منہ کھول کے رہ گئی تھی۔ آپ رباب منہ بھر کے بیٹھ گئی تھی۔ ارتضیٰ نے گھر کے آگے گاڑی روکی، رباب کو باہر نکالا، گاڑی کی چابی چوکیدار کو دی اور رباب کو لے کے سیدھا بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ تو اب بتائیں مسز ارتضیٰ حیدر، اس کو سامنے بیٹھا کے وہ بولا تھا۔ بدلے میں رباب نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ رباب، ارتضیٰ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کے پوچھا تھا۔ مت لگائیں مجھے ہاتھ، جب دل کیا آپ مجھے ذلیل کر کے کریں گے، جب دل کیا یوں نرمی دکھانے لگ جائیں گے۔ آخر میرے کوئی عزت ہے آپ کی نظر میں یا نہیں؟ ایک ہی بار مجھے ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دینا، بوجھ ہوں آپ پہ۔ بار بار آپ مجھے باور کرواتے ہیں کہ مجھے زبردستی آپ پہ تھوپا گیا ہے۔ اس دن میں وہ رشتے والی بات پہ رباب اتنے ہی بول کے رو پڑی تھی۔ ارتضیٰ اٹھا اور اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا، ایک باکس برآمد کر کے رباب کے پاس آ کے رکھا تھا۔ کھولو اس کو، ارتضیٰ نے رباب کو کہا تھا۔ رباب پلیز، اس کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر ارتضیٰ بولا تھا۔ رباب نے باکس کھولا تھا، حیران رہ گئی تھی، وہ اس کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے تصویریں الٹ پلٹ کی تو وہاں گزرے سالوں کی تاریخیں بھی لکھی ہوئی تھیں، جن موقعوں پہ یہ لی گئی تھیں۔ آپ، رباب حیران ہوئی تھی۔ جی میں، چلو ایک بات تو کلیئر کہ تم بوجھ ہرگز نہیں، یہ تصویریں میرے جذبات کی گواہ ہیں۔ پھر خدا نے کچھ ایسا کیا کہ تم میری زندگی میں آ گئی۔ تم نے تو شروع سے ہی میری ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ جب میں عارف سے ملنے حویلی جاتا تھا، ارتضیٰ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، رباب کو اپنی قسمت پہ ناز ہوا۔ ہاں جی، اس لیے کہہ رہے تھے نا کہ کسی اور نے تو مجھ سے شادی نہیں کی، رباب نے شکوہ کیا۔ تو رباب، تم حق رکھتی ہو کہ جہاں میں غلط ہوں میرے گریبان سے پکڑ کے مجھے کہتی، ارتضیٰ حیدر ناشکری مت کرو، اگر میں تمہیں نہ ملتی تو تم نے خوار ہو جانا تھا میرے پیچھے، اب شکر کرو۔ ارتضیٰ نے اس کو کہا تھا، مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا نہ کریں۔ رباب پیچھے ہٹ کے بیٹھی۔ کیا کروں میں تمہارا اب؟ خود ہاتھ سے پکڑ کے لایا ہوں یہاں، تاکہ کل کو میں اگر کچھ بکواس کروں تو تم کہہ سکو کہ اپنی مرضی سے لائے تھے مجھے یہاں۔ اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو جان لے لوں گی۔ ارتضیٰ نے اس کو کہا تھا، اچھا تو سنیں ارتضیٰ حیدر، ابھی کے ابھی مجھے اپنے سسرال چھوڑ آئیں ورنہ جان لے لوں گی۔ رباب نے اپنے انداز میں دھمکی دی تھی۔ جان تو تم پہلے ہی لے چکی ہو، اب پرواہ کس کافر کو ہے؟ اب جبکہ تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تم ناراض نہیں ہو، تو چانس ہی نہیں ہے کہ میں اتنی خوبصورت بیوی کو لے کے کہیں جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے اس کو پاس کرتے ہوئے کہا تھا، ارتضیٰ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، میں واقعی ناراض ہو جاؤں گی۔ رباب ہنستے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ تمہاری ناراضگی کی تو ایسی کی تیسی۔ ارتضیٰ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ہنسی ہر طرف گونج رہی تھی، خوشیاں پر پھیلا چکی تھی، محبت کی گونج تھی ہر سو۔ عارف اناب کو لے کے حویلی کی چھت پہ آ گیا تھا۔ اس وقت ٹھنڈ عروج پہ تھی۔ وہ موٹے کپڑوں میں ملبوس ہونے کے ساتھ ساتھ شال اوڑھے سردی کی شدت کو کم کرنے کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ کیا آپ کے دماغ میں سمائی کی آدھی رات یہاں لے کے آ گئے ہیں؟ اناب نے سردی سے چھٹرتے ہوئے شکوہ کیا۔ عارف نے سردی سے سرخ ہوتی اس کی ناک کو دبایا اور اس کو اپنے شال کے اندر کر لیا۔ محسوس کرو گاؤں کی خوبصورتی، سردیوں کی یہ ٹھنڈی رات، دھند کی نمی، اترتے پھرتے ٹمٹماتے جگنوں، اور تم اور تمہارا دیوانہ محبوب شوہر۔ عارف نے اس کو اپنے اندر سموتے سرگوشی کی تھی۔ ہاں ہاں، اچھا دیوانہ تو ٹھیک ہے مگر محبوب کی خوش فہمی کیوں لاحق ہوئی جناب کو؟ اناب نے سردی سے سرد پڑتے ہاتھوں پہ عارف کے ہاتھوں کی گرمائش محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا، اناب کیا واقعی ہی تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ عارف نے لہجے کو سنجیدہ بنا کے پوچھا تھا۔ عارف آپ تو سنجیدہ ہی ہو گئے ہیں، میں تو یوں ہی، اناب کہنے کے ساتھ اس کی طرف رخ موڑ رہی تھی جب عارف نے شرارت کر دی تھی۔ اناب نے اس کو پرے دھکیلا تھا۔ عارف کا قہقہ پڑا تھا۔ اچھا سوری، اب نہیں کروں گا۔ عارف نے فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے عارف، مجھے شروع میں یہ لگتا تھا کہ آپ کا اور میرا میچ ناممکن ہے۔
کہاں آپ شہزادے اور کہاں میں معمولی سی لڑکی۔ ہمارے اسٹینڈرڈز اور لائف سٹائل میں بہت فرق تھا۔ پھر میرا دل آپ کی طرف مائل ہونے لگا کہ آپ کے بغیر میرا گزارا ناممکن لگنے لگ گیا تھا مجھے۔ عارف، آپ سب کچھ ہیں میرے لیے، اناب نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عارف نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرایا۔ پیار و محبت کسی کا اسٹیٹس، پیسہ، ماضی یا خوبصورتی دیکھ کے نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں جو لوگ یہ کہتے بھی ہیں نا کہ ہم دیکھ سوچ کے پیار و محبت کرتے ہیں، وہ احمق ہوتے ہیں۔ عارف نے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میری امپلائی تھی، میں بس تم سے پیار کرتا ہوں اور بے تحاشا کرتا ہوں۔ تمہیں پتا ہے تمہاری کس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تمہاری طرف اٹریکٹ کیا تھا؟ تمہاری ان آنکھوں کے خوف نے۔ عارف اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں کے پوروں پہ انگلی پھیر رہا تھا۔ نہایت ہی فضول دلیل ہے۔ خوف سے کون اٹریکٹ ہوتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اناب کو اعتراض ہوا۔ یہ دلیل نہیں، سچائی ہے۔ اور ہاں، خوف نے ہی اٹریکٹ کیا تھا، شہد رنگ گول مٹول آنکھوں کے خوف نے۔ اس آزاد اور ایڈوانس دنیا میں رہتے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، بھات بھات کے لوگوں سے ملے ہیں، ملک ملک گھوما ہوں، مگر تمہاری آنکھوں کے خوف نے مجھے فریز کر دیا تھا، اور مجھے خوف سے لڑنا اچھا لگتا ہے۔ عارف نے مزید کہا تھا۔ تو محبت کو تو پھر ڈھونگ ہوا، آپ تو مجھ سے پھر محض لڑیں گے، اناب نے کہا تھا۔ توبہ، میں جو تمہاری تعریف کر رہا ہوں اس کا اثر نہیں ہو رہا، مگر یہ الٹی بات نکال کے بیٹھ گئی ہو۔ ہاں، لڑوں گا اگر تم زریان یا کسی اور کا نام بھی لوگی تو، عارف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عارف، آپ کی اس عادت سے مجھے بہت چڑ ہے، اناب نے احتجاج کیا تھا۔ لڑنا چاہ رہی ہو اب پھر؟ عارف نے تیور بدلے تھے۔ اچھا چھوڑیں، نیچے چلتے ہیں، اناب نے بات بدلی تھی۔ اوکے مسز ملک، آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی، عارف نے اس کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ اناب اٹھ کے بھاگ گئی تھی، عارف اس کے پیچھے لپکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا۔ کارپیٹ پہ کشنز پہ بیٹھے دو نفوس کمبل ٹانگوں پہ اوڑھے لیپ ٹاپ کی اسکرین میں ڈوبے ہوئے تھے، جہاں ایک ہورر مووی کا سین چل رہا تھا۔ رباب اور ارتضیٰ۔ رباب پاپ کارن کھا کم گرا زیادہ رہی تھی۔ اف رباب، کیوں گن ڈال رہی ہو؟ ارتضیٰ کوفت سے بولا تھا، اور گرے پاپ کارن اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال رہا تھا۔ ارتضیٰ چپ کریں، رباب نے اس کو ٹوکا تھا۔ ارتضیٰ نے رباب کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر پڑتی روشنی اس کے چہرے کو اور چمکا رہی تھی۔ اوئے میری نئی نویلی دلہن، ارتضیٰ کو مستی سوجی تھی۔ ارتضیٰ چپ کریں، ابھی یہ ویمپ اس کا خون پیے گی۔ رباب نے ارتضیٰ کا منہ گرک کیا تھا۔ اور جو تم میرے ارمانوں کا خون کر رہی ہو وہ؟ ارتضیٰ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ مسٹر ارتضیٰ، مووی تو ہم ہارر دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کو رومانس کیوں سوچنے لگ گیا ہے؟ رباب نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تھا۔ مجھے تب بھی رومانس ہی سوچ رہا تھا جب تم نے اس رومانس سے بچنے کی خاطر یہ فضول مووی لگوائی تھی۔ ارتضیٰ منہ پھیر کے بیٹھ گیا تھا۔ ارتضیٰ، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی انسان مووی نہیں دیکھ سکتا۔ کر دے بند، رباب نے چڑ کے کہا تھا۔ ارتضیٰ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ ارتضیٰ، رباب نے ارتضیٰ کو مخاطب کیا، مگر جواب ندارت۔ ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ رباب نے اس کے کاندھے پہ اپنی ٹھوڈی رکھی تھی۔ رول نمبر 22، زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارتضیٰ نے اس کو جھڑکا تھا۔ ارتضیٰ، مجھے نا رول نمبر سے مت بلایا کریں، آپ مجھے کوئی اجنبی لگتے ہیں پھر، اور اگر ناراض ہوئے تو میں ویمپ کی طرح آپ کا خون پی جاؤں گی، رباب نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ارتضیٰ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، ساتھ ہی گال کا ڈمبل نمایاں ہوا تھا۔ رباب بے اختیار اس کی طرف دیکھتی گئی تھی۔ شرم کرو لڑکی، اپنے ہی شوہر پہ لائن مار رہی ہو، ارتضیٰ نے اس کی محویت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وہ تو بس، رباب ہچکچائی۔ رباب، ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ڈمپل پہ رکھا تھا۔ رباب نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی میڈم، جانتا ہوں، جب تم دیدے پھاڑ کے میرے ڈمپل دیکھا کرتی تھیں، اب نظر نہ لگا دینا، ارتضیٰ نے مذاق اڑایا تھا۔ اب زیادہ فری نہ ہو، اگر اللہ نے آپ کو ایک ڈمپل دے ہی دیا ہے تو، رباب چڑی تھی۔ ارتضیٰ، آپ کو پتا ہے جب آپ کا ڈمپل میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا دل اس میں ڈوب کے ابھر رہا ہے، مجھے تب اس دنیا کی کوئی اور چیز اتنی پیاری نہیں لگتی، رباب اس کا ڈمپل محسوس کرتی کہہ رہی تھی۔ اور مجھے تم سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں لگتی، اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں، ارتضیٰ نے کہتے ساتھ ہی اس کے گرد اپنا حصار قائم کیا تھا۔ رباب شرم سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ سو دس از دی اینڈ آف ناول۔
آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا. اپنا بہت دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.